बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और मैं हूं ज़मीर आफाकी। आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हमेशा अपने मुल्क में बेशुमार जो मसाइल हैं उन्हीं को ज़िक्र करते हैं। ख़ुसूसन हम हेल्थ, तालीम और दिगर जो मसाइल हैं जिसका शिकार हैं हम, उनके ऊपर हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। उसके हवाले से हम यहाँ पर उनके एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाता है। आज फिर हमारे मेहमान जो हैं डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब हैं, और डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब को मदऊ करने का मकसद भी ये होता है कि हमारे बेशुमार यहाँ पे बीमारियाँ हैं, उनके बारे में इनसे जब हम डिस्कस करते हैं तो ये उसके इलाज के हवाले से बात करते हैं, लोगों को आगाही के हवाले से बात करते हैं, तो उससे जो है ना अवाम और नास को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज हम जिस इशू के ऊपर बात करेंगे वो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया के बारे में क्या कहते हैं कि ये ताहयात लाहक रहने वाला मर्ज़ है जिसे उर्फ़ आम में खून की बीमारी कहा जाता है। बताया जाता है कि दुनिया भर में इस बीमारी के शिकार अफराद कोई तकरीबन 4 लाख हैं और पाकिस्तान में लगभग 20,000 बच्चे जो हैं इससे मुतासर हैं। अच्छा, अलमनाक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं है कि ये हमें बताया जा सके कि जी वाक़तन इनकी कोई यानी जिसे अदाद शुमार हतमी अदाद शुमार के हवाले से कि कितने बच्चे हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बरल मौजूद है भी, लेकिन उसकी आगाही उस तरह से नहीं है। आज हम इसी मौजू के ऊपर डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हीमोफीलिया क्या है और ये किस तरह से लाहक होती है। जी डॉक्टर साहब प्लीज़, मतलब आपका बहुत शुक्रिया। आप अब हमारे मुस्तकिल मेहमान हैं इस प्रोग्राम के, और हम ये चाहते हैं कि आपके ज़रिए, आपके तवस्सुत से ज़्यादा लोगों तक ये मुख्तलिफ़ जो बीमारियां हैं जो लाहक होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो लोगों तक उसका एक पैगाम पहुँचे और लोग उससे जो है ना इज्तनाब करें, बचें और उसका इलाज करवाने के लिए आगे बढ़ें। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर आफाकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर हीमोफीलिया एक खून की ऐसी बीमारी है जिसमें जो प्रोटीन के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो खून को जमने में मदद देते हैं, उन फैक्टर्स की कमी हो जाती है। और जब खुदा ना खास्ता कहीं कोई चोट लगती है या कोई कट लगता है या सर्जरी होती है तो उस वक़्त जब खून निकलना शुरू होता है तो वो खून जमता नहीं है। और इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, तो ये माँ बाप की तरफ से विरासती तौर पर मिलता है। इसलिए इसका दुनिया में कहते हैं कि कोई परमानेंट इलाज नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाए हुए हैं जिसके वो फैक्टर्स का इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। इसमें डिफरेंट जो इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया में चल रहे हैं वो 3 इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। हीमोफीलिया ए जिसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, हीमोफीलिया बी जिसमें फैक्टर 9 की कमी होती है, और रेयर एक होता है जिसको फैक्टर सी कहते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, उसमें फैक्टर 10 की जो है ना वो कमी होती है। इसी के साथ एक रिलेटेड डिजीज़ भी है, वो उसको कहते हैं वॉन वेलब्रेन डिजीज़। उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि उसमें प्लेटलेट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लेटलेट्स की तादाद डिस्टर्ब हो जाती है या प्लेटलेट्स का साइज़ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि आर्टरीज़ और वेन की दीवारों के साथ जुड़े होते हैं। जहाँ कहीं वो आर्टरी या कोई वेन कट ऑफ होती है तो ब्लड निकलना शुरू होता है, तो उसी वक्त वहाँ पे वो एक क्लॉट बना देती है, एक वो बना देती है जनाब उसको, और वो क्लॉट हो जाता है ब्लड ना। तो वो जब इसकी कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की, तो फिर वो वहाँ पे उसको खून को रोक नहीं सकती, तो जिसकी वजह से ब्लड जो है ना वो बहता रहता है। लेकिन वो हीमोफीलिया से कम ख़तरनाक है, लेकिन है ज़्यादा, लेकिन ख़तरनाक कम है। तो लेकिन हीमोफीलिया ज़्यादा ख़तरनाक है। किस एज से ये बीमारी, मतलब आपने फरमाया कि ये इनहेरेंट है, मतलब विरासती बीमारी है। सब बाज़ बात जो बच्चे डिलीवर होते हैं तो जब माँ की जो उसको आंत जो कहते हैं उसको काटा जाता है आंवल, तो उससे भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी वक्त पता चल जाता है कि ये बच्चा, इसके ब्लीडिंग जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो डिसअपीयर हैं या कम है। या जब बच्चा थोड़ा सा चलना शुरू होता है तो चलने की एज में आपको पता है बच्चे गिरते हैं, चोट लगती है, कभी मुंह पे कभी नाक पे, तो ऐसे बच्चे जब हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है, मौजूद है कि जब बच्चा पैदा हो और उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद उसके कोई टेस्ट हो जाए, उसे पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सी बीमारी है? नहीं फ़क सब या दुनिया में मतलब ऐसे एक्सरसाइज? दुनिया में तो बहुत कुछ होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बहुत वहाँ पे टेस्ट कर लिए जाते हैं, कूम टेस्ट कर लिए जाते हैं और इस तरह से बहुत सारे, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा
ہم شاید سیٹ اپ بنا نہیں سکے، یا ہماری حکومتوں کا یہ رہا نہیں، موضوع نہیں رہا کہ بھی وہ ہماری صحت کے حوالے سے قوم کو کوئی ایسی چیزیں دیں کہ جس سے بچے جو ڈیلیور ہو رہے ہیں ان کو کم سے کم بیماری میں مبتلا کیا جا سکے۔ تو جب بچے، خاص طور پر یہ کیونکہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو جب بچوں کے ختنے کروائے جاتے ہیں تو اس وقت اکثر اوقات یہ بیماری سامنے آتی ہے کہ وہ ختنوں کے بعد بلڈ رکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ اس وقت زیادہ تر بچوں میں اس وقت پتہ چلتا ہے، اور اس وقت پھر اس کو مختلف انجیکشن لگائے جاتے ہیں فیکٹرز کے، اور پھر اس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فیکٹر کون سا ہے، اس فیکٹر کے حوالے سے جو ہے نا اس کو فیکٹر کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور وہ جو فیکٹر کے انجیکشن لگتے ہیں وہ بھی ود ان فیو آورز کام کرتے ہیں۔ اچھا، بس ہمارے پاس ابھی ہیموفیلیا کا کیس ایک پنڈی سے آ رہا ہے، اس کو 96,000 کی ایک ڈوز لگتی ہے ہیموفیلیا فیکٹر کی، ایلوپیتھی کی بات کر رہے ہیں مارکیٹ میں جو ہوا ہے، اور وہ 98,000 کی جو ایک ڈوز ہے وہ بچہ کہتا ہے جی مجھے 24 آور کے لیے میری بلیڈنگ روکتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی میرا حال ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا جو مطلب طریقہ علاج مطلب ہومیوپیتھک ہے، اس میں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں نا 98,000 مطلب ایک ہیوج اماؤنٹ ہے جی، جو ایک عام آدمی جو ہے اس کو، بلکہ عام کیا خاص بھی 24 گھنٹے کے لیے اگر ہو کسی کو تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنا بھی کوئی امیر آدمی ہو اگر آفٹر 24 آور اس کو 98,000 کا انجیکشن لگانا پڑے یا لگتا ہے تو یہ افورڈیبل نہیں ہے، اور غریب آدمی کی تو ویسے ہی جمع پونجی بک جاتی ہے۔ ضمیر صاحب، ہم جو سہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ جو بلڈ کی ڈفرینٹ ڈیزیزز کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اس میں تقریباً 21 قسم کی مختلف ڈیزیزز ہیں، اور جو بلیڈنگ ڈس آرڈر کے حوالے سے جن کا بلڈ نکلتا ہے یہ ڈفرینٹ ہمارے پاس فیکٹر ہیں۔ فیکٹر 1 کا ہمارے پاس بچے ہیں، فیکٹر 5 کے بچے ہیں، فیکٹر 7 کے بچے ہیں، فیکٹر 8 کے بچے ہیں، فیکٹر 9 کے بچے ہیں، فیکٹر 10 کے بچے ہیں، ڈفرینٹ فیکٹرز کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاس جتنے بھی فیکٹرز کے بچے آ رہے ہیں، جب ہم ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ ان کا سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ بچوں کے وہ فیکٹرز کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ جو بلڈ جو بن رہے ہوتے ہیں سیل وہ میچور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ویکنس ہوتی ہے بعض اوقات سیلز کی وجہ سے بھی، اور خاص طور پر جن کو پلیٹلیٹس کا ایشو ہے وہ تو بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ ہماری میڈیسن سے جو ہے نا وہ ریکور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بچے کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ پنڈی سے ہمارے پاس بچہ آتا ہے، اور وہاں کسی ایسوسیشن کے انڈر ٹریٹمنٹ بھی رہا ہے ایک عرصے تک، اور اس کو وہ ہر دوسرے دن چوتھے دن وہ لگاتے ہیں فیکٹر کے انجیکشن۔ ہمارے پاس جب وہ آیا تھا تو اس نے جب ہمیں بتایا تو الحمدللہ ہم نے اس کو جب وہیں پہ پہلی ڈوز دی تھی تو اس وقت اس کو سٹول کے ذریعے، ریکٹم کے ذریعے اس کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور ان دنوں ان کو کڈنی انفیکشن ہوا تھا، تو کڈنی سے بہت زیادہ اس کو یورین کے ذریعے بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور وہ کہتا ہے جی میں سارا دن میری بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے ریکٹم کے ذریعے بھی اور پیشاب کے ذریعے بھی۔ تو الحمدللہ وہیں پہ اس کو 1-2 ڈراپس زبان پہ ہم نے ڈالے تھے، اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کی بلیڈنگ رک گئی تھی۔ آج 6 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں، دوبارہ الحمدللہ اس کی بلیڈنگ نہیں ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جو اس کی بلیڈنگ ہوئی تھی اس کی جو ورسٹ ترین فارم ہے ضمیر صاحب وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ کوئی کٹ لگنے سے، چوٹ لگنے سے بچہ گر جاتا ہے، یا سرجری کے دوران بلڈ نکلتا ہے۔ اس سے زیادہ ایک ورسٹ کنڈیشن ہے کہ انسان تھوڑے سی بچے یا بڑے بھی ذرا سی حرکت کرتے ہیں تو ان کے جسم کے اندرونی حصوں میں بھی بلڈ لیک شروع ہو جاتا ہے، مختلف وینز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو جوائنٹ ہیں ان کے اندر گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، کونیوں میں، ان کے جوائنٹس بھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اور وہ جوائنٹس آہستہ آہستہ جب وہ بلیڈنگ وہاں سے میلٹ نہیں ہوتی یا اس کو نکالا نہیں جاتا۔ جو کنڈیشنز آپ بتا رہے ہیں یہ کتنی دیر جاری رہتی ہے، اور اس کو کیسے، یعنی ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں میرے ڈیتھ کے؟ یہ تو زندگی بھر کا ایک روگ ہے، اور ہر دوسرے دن چوتھے دن یہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ خاص طور پر وہ بچے جو تھوڑا سا بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوئی سائیکل چلا لی، یا کوئی ایون کہ ہمارے پاس ایسے بھی بعض اوقات بچے آتے ہیں کہ جو بیچارے نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک مس اسٹیپ ہو گیا، اور وہ ایک سیڑھی کی بجائے دوسری سیڑھی پہ اس کا نیچے پاؤں چلا گیا، تو اس کی اس گھٹنے میں اور ٹخنوں میں اس کی بھی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ بچوں نے کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو کوئی کسی وقت پنچ مار دیا پیٹ میں یا کہیں، تو وہاں سے ان کے اندر انٹرنل جو ہے نا وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات آپ فرما رہے ہیں علاج کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 200 کے قریب ڈفرینٹ فیکٹرز کے بچے ہیں، اور وہ جو ریگولر ہمارے پاس آ رہے ہیں
ان میں سے الحمدللہ وہ بالکل پرسکون ہیں اور ان کی بلیڈنگ الحمدللہ نہیں ہوتی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مطلب اپنے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں آپ کے توسط سے، آپ کے علم سے، آپ کے ریسرچ سے، کہ ایلوپیتھی ٹھیک ہے اپنا ایک طریقہ کار، وہ بھی طریقہ علاج ہے، لوگ بہت سارے کروا رہے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک جو ہے وہ ایک بہتر طریقہ علاج نسبتاً اس کے ہے کہ جس سے وہ بل اپنی لائف کو جو ہے تھوڑا بہتر کر کے زندہ رہ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے زبید صاحب، سارے ٹریٹمنٹ انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، اور یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ کسی بچے کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ فیکٹر کا انجیکشن لگا کے تو ود ان فیو منٹس یا ود ان فیو آور اس کی بلیڈنگ روک لی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ ایشو ہے. ہمارے ٹریٹمنٹ کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ اکنومیکلی بہت بڑا ڈفرنس ہے. جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 98,000 کا انجیکشن ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو 2,000 کی دوائی سے ٹھیک کر لیں، 4,000 کی دوائی سے ٹھیک کر لیں. اور جہاں تک بات کتنی دیر یہ دوائی اکنومیکلی، یہ کچھ عرصہ کے لیے ہے. ہمارا الحمدللہ اس وقت کچھ بچے ایسے بھی ہیں، ہمارا ایک بچہ ٹھیک ہو کے اس وقت انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے اور وہ نارمل زندگی گزار رہا ہے. اس کی شادی بھی ہو گئی، حالانکہ ہیموفیلیا کے کہتے ہیں کہ جی شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہیموفیلیا کے بچے جس جو مریض ہے اس کے آگے جو بیٹا پیدا ہوگا، بچے پیدا ہوں گے، ان میں بھی یہ ہوگا. الحمدللہ اس وقت اس کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، اور ان کے وہاں انگلینڈ سے انہوں نے ان کے ٹیسٹ کروائے ہیں اور الحمدللہ وہ بالکل فری ہیں، ہیموفیلیا اب فری یہ ہیں. بتائیے کہ مطلب اب اس طرح کے بچے، ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کو بھی لیٹ پتہ چلتا ہے. ہمارے ہاں سرکاری سطح پہ بھی یہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے ٹیسٹ کیے جائیں اور پتہ چل جائے کہ اس کو کون سی بیماری ہے اور اسی وقت سے اس کا علاج شروع ہو جائے. کیونکہ ہمیں بہت دیر جب اس کا کچھ متاثر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اب یہ جو ماں باپ ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں، ظاہر بچے بھی بیمار ہیں، ان کے لیے مطلب آپ بتائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس طرح کے بچوں کا، جیسے انہیں پتہ چلے. ایک تو آگاہی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو آگاہ کیا جائے کسی بھی سطح پہ، اور وہ ان بچوں کا مطلب دیکھیں جو ٹیسٹ ہیں نا وہ تو سارے لوگ نہیں کروا سکتے. اگر تو ڈیورنگ پریگننسی ماں کا بھی ٹیسٹ ہو جائے تو اس سے آسانی ہوگی کہ بچہ جو ڈیلیور ہو رہا ہے وہ کیسا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں نہ صرف یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ایسی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب سی ذہنیت ہمارے ہاں لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ اگر ان کو کوئی ڈیورنگ پریگننسی ٹیسٹ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ساڑھے تو خاندان میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اسی کا دلی ٹیسٹ کرائیے. یہ ایک سب سے بڑا جو ایک تسلط ہمارے ذہنوں میں یا ایک جو متس بنے ہوئے ہیں، ایک عجوبی سی ہماری ذہنی کیفیت ہے، اس سے نکلنا بھی ہمیں یہ ضروری ہے. اور خاص طور پر اگر کسی فیملی میں ایسی چیزیں ہیں تو ان کو تو پھر 100% شور کے ساتھ پہلے ٹیسٹ کروانے چاہیے. جن بچوں کی آپس میں شادی ہوئی ہے ان دونوں کے بھی، اور اگر پریگننسی ہو گئی ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا تو ڈیورنگ پریگننسی بھی اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، یا اگر بچہ ڈیلیور ہو گیا تو فوری طور پر اس کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ کروانے چاہیے. اب یہ ماں باپ کو ان بچوں کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ لیکن ایسے بچوں کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کی کیئر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ان کو کھیلنے کودنے میں، اور خاص طور پر جو پیریڈ ہے جب وہ کرالنگ سے تھوڑا سا واکنگ سیکھتے ہیں، چلنا سیکھتے ہیں، اس وقت ان کی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. ان کو کوئی زیادہ چوٹ نہیں لگنی چاہیے. اور اگر ایسا کوئی ہے کہ ڈائیگنوز ہو گیا کہ ان کو یہ پرابلم ہے تو ان کو فوری طور پر اگر ہماری سار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پاس آئیں یا پورے ملک میں کہیں بھی آپ کو کوئی ہومیوپیتھ ملتا ہے تو ہومیوپیتھی سے ان کو رجوع کرنا چاہیے. اس سے یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اکنومیکلی سٹریس بہت کم ہے. ہاسپٹلز میں آپ جائیں تو ایسے بچے بے شمار پڑے ہوتے ہیں جن کو شاید کچھ فنڈز کی کمی اور کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے ان کو پراپر وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل سکتا یا نگہداشت نہیں مل سکتی جو دوسرے ملکوں میں جس طرح ہے. یہ دوسرے ملکوں میں جتنا ریکارڈ ہے ہمارے پاس ایون کہ ریکارڈ بھی ان کا پراپر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بچے جب ٹریٹمنٹ ان کو پراپر نہیں ملتا تو ان کے جوائنٹس میں جب یہ لیکیج ہونی شروع ہو جاتی ہے بلڈ کی، تو ہمارے ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے جو وہ بلڈ لیک ہوا اس کو میلٹ کر کے تو یورین کے راستے یا مطلب سٹول کے راستے یا پسینے کے راستے اس کو خارج کر دیتی ہے. اور وہ جو جوائنٹ جو ڈی شیپ ہو جاتے ہیں تو وہ بچے بیچارے لنگڑے لولے ہو جاتے ہیں، اس سے ہومیوپیتھی ایسے بچوں کو بچا لیتی ہے. یہ بڑی آج اس ہیموفیلیا کے حوالے سے بڑی مفید گفتگو ہوئی. میں مطلب یہ ایک آپ سے آخری پیغام یہ مطلب چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ امید کیا ہے، زندگی کی امید کیا ہے؟ ضمیر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا تو اس کی اینڈ سٹیج کیا ہے، اور اگر کہیں ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو اس کا فائنلی رزلٹ کیا ہے.
میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہمارے پاس جتنے بھی بچے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت نارمل ہیں، صحت مند ہیں، کیونکہ ہم ارلی سٹیجز پہ ہیں، ہمارے پاس کوئی لیب کی اتنی زیادہ انویسٹیگیشن کے لیے سہولیات نہیں ہیں. اگر وہ سہولیات ہوں تو ہم اس وقت آپ کو پراپر بتا سکیں کہ جی ہاں جی اتنے عرصے میں اتنے بچے جو ہے نا وہ ہم یہ کمپلیٹ کیور ہیں. ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں، ان کی کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی، کوئی ان کی انٹرنل بلیڈنگ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرنل بلیڈنگ نہیں ہے. ایون کہ آپ حیران ہو گئے کہ جن بچوں کو کئی وہ کیپسول دیے جاتے تھے ٹرانزامین کے اور کئی انجیکشن دیے جاتے تھے فیکٹرز کے، اس کے باوجود بھی ان کی بلیڈنگ نہیں رکتی تھی. آج کئی سال ہو گئے ان کی بلیڈنگ ہوتی بھی نہیں ہے. اگر کہیں نارملی بچے کو کٹ لگ جائے یا کہیں چوٹ سے اس کی بلیڈنگ شروع ہو جائے تو وہ سمپلی اس کو دبا دیتے ہیں، اور ہماری ایک میڈیسن ہے گیلک ایسڈ، وہ اگر اس کو روئی کے ساتھ لگا کے اوپر اس کو دبا دیا جائے تو اس کی بلیڈنگ رک جاتی ہے، اس کو دوبارہ وہاں سے بلیڈنگ نہیں ہوتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بڑی مطلب ایک مفید گفتگو تھی. ناظرین آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ ہیموفیلیا کیا ہے، اس سے احتیاط مطلب کیا کی جا سکتی ہے، بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. اس حوالے سے مطلب مختصر ٹائم میں جتنا ہم بتا سکتے تھے وہ کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچا ہوگا. اور یہاں میں ہمیں ایک اس بات کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہیموفیلیا کا مرض جو ہے بچوں کی نفسیات پہ بھی برے اثرات ڈالتا ہے. اور اس حوالے سے ہمیں یہ مطلب جو ہماری قومی مطلب سطح کے اوپر اس امراض کے حوالے سے اس طرح سے سہولتیں نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں اپنے اس چینل کے توسط سے، حکام بالا سے، ایک تو ہر بچے کو، ہر انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اس کی مکمل ٹریٹمنٹ کی جائے، خواہ وہ بیمار ہے یا نہیں ہے اسے دیکھا جائے، اسے کیا مرض جو ہے لاحق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں اس حوالے سے آگاہی کا جو فراہم کرنا جو ہے یہ بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ حکومت کے پاس ہی وہ وسائل ہیں کہ وہ ہر آدمی تک اپنا پیغام پہنچا سکے اور ان کا علاج کر سکے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. سٹی نیوز 7 کو آپ دیکھتے رہیے، اس کو سبسکرائب کریے، اور ہمیں مطلب جو ہے نا اس سے آپ سے یہ خوشی ہوگی کہ ہمارا چینل جو ہے آپ کو اس طرح کی بے شمار مسائل کے اوپر آگاہی فراہم کرتا رہے. بہت شکریہ. السلام.